अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका अपने चैनल कल आज और कल में। आज का मौजू इंतहाई अहम और हसास है। 2026 की दुनिया में जहां गज़ा में जंग बंदी की नाजुक सूरत हाल है, अमेरिका ने एक नए आलमी इदारे की बुनियाद रखी है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। और हैरानकुन तौर पर इसमें पाकिस्तान को बतौर बानी रुकन शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी फौजी क़यादत की तारीफ़ की है। सवाल ये है कि ये बोर्ड आखिर है क्या? पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? और सबसे अहम ये कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। आइए आज की इस नशिस्त में खसूसी गुफ्तगू में इस मौजू पर हर पहलू से रोशनी डालते हैं। दोस्तों, बोर्ड ऑफ पीस को समझने के लिए हमें 2025 में वापस जाना होगा। ये कोई पुराना अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा नहीं है। आगाज़ कहाँ से हुआ? सितंबर 2025 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा में जंग ख़त्म करने के लिए एक मनसूबा पेश किया था। इसी मनसूबे के तहत बोर्ड ऑफ पीस का ख्याल आया। इसकी बुनियाद जनवरी 2026 में रखी गई और इस बोर्ड का बाज़ाब्ता चार्टर तैयार हुआ। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने डेवोस में वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम के दौरान इसी चार्टर पर दस्तखत किए। इसका हेडक्वार्टर सदर दफ्तर डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस वाशिंगटन में है और अमरीकी हुकूमत इसकी डिपॉजिटरी है। इसका मकसद क्या है? ज़ाहिरी तौर पर तो ये गज़ा की तामीर नौ, जंगज़दा इलाकों में इस्तेहकाम लाने और बैनुल अक़वामी तनाज़ुआत हल करने के लिए एक प्लेटफार्म बनाया गया है। लेकिन कई माहिरीन इसे अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादल के तौर पर भी देख रहे हैं, जहां फैसला साजी में तेज़ी लाने की कोशिश की गई है। तो सवाल आता है सामीन, पाकिस्तान की शमूलियत कैसे और क्यों? अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा क्यों बना? क्या पाकिस्तान ने खुद दरख्वास्त दी या अमेरिका ने बुलाया? इसकी दावत या दबाव? इत्तलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इस बोर्ड की इफ्तिताही मीटिंग में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म के हमरा इस वफद में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और तर्जमान अताउल्लाह तारा जैसी आम शख्सियात शामिल हैं। इससे अंदाज़ा होता है सामीन कि पाकिस्तान इस मौका को कितनी संजीदगी से ले रहा है। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर 19 फरवरी 2026 को वाशिंगटन में होने वाली पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। और सामीन, बोर्ड ऑफ पीस को सिर्फ ट्रंप का ख्वाब नहीं समझना, बल्कि इससे बैनुल अक़वामी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत भी हासिल है। नवंबर 2025 में सलामती कौंसिल की करारदाद 2803-2803 के तहत इस बोर्ड को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया। ये बोर्ड गज़ा में अबूरी इंतज़ामिया के तौर पर काम कर सकता है। इसे करारदादें जारी करने, ज़ैली कमेटियाँ बनाने और कानून साज़ी पर असरअंदाज होने का इख्तियार दिया गया है। यानी दोस्तों, ये कोई मामूली समाजी तंजीम नहीं, बल्कि एक ताकतवर बैनुल अक़वामी इदारा बनने जा रहा है। तो अब तक हमने जाना कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है और पाकिस्तान इसमें कैसे शामिल हुआ, लेकिन इसमें शिरकत के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को क्या कुछ मिला? ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा और क्या पाकिस्तान गज़ा में फ़ौज भेजेगा? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम बात करेंगे इस मीटिंग में क्या बोला गया, पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और अमरीकी क़यादत ने पाकिस्तान को कैसे देखा। सामीन, पाकिस्तानी वफ़द को वाशिंगटन में जिस अंदाज से इस्तकबाल किया गया उसे पाकिस्तानी मीडिया ने गैर मामूली करार दिया। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खिताब में कहा, मुझे पाकिस्तान का ये शख्स बहुत पसंद है। और ट्रंप ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टफ यानी सीरियस फाइटर करार दिया। ट्रंप ने मई 2025 के पाक भारत तनाज़े का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने दोनों ममालिक को खबरदार किया था कि अगर फाइट जारी रही तो अमेरिका 200% यानी 200% टैरिफ आयद कर देगा और तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म कर देगा। इस मुदाखलत से मुमकिन तबाही टल गई।
اور سامعین، وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بورڈ سے خطاب میں پاکستان کا موقف بڑی وضاحت سے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام طویل عرصے سے غیر قانونی قبضے کا شکار ہیں اور انہیں ان کی زمین پر مکمل اختیار ملنا چاہیے۔ انہوں نے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام لازم ہے، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ وزیر اعظم نے ٹرمپ کی ثالثی کو سراہتے ہوئے انہیں جنوبی ایشیا کا نجات دہندہ اور امن کا آدمی قرار بھی دیا۔ وزیر اعظم کی سب سے اہم ملاقات امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ہوئی۔ یہ ملاقات محض رسمی نہیں تھی، اس میں ٹھوس معاملات طے پائے گئے۔ روبیو نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت کی اور بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے بلوچستان اور اسلام آباد میں حالیہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان پر تعزیت کا اظہار بھی کیا، اور دونوں رہنماؤں نے کریٹیکل منرلز یعنی قیمتی معدنیات کے شعبے میں تعاون پر بھی بات کی۔ امریکہ پاکستان کی توانائی اور معدنی وسائل کی ترقی میں دلچسپی بھی رکھتا ہے۔ دوستو، سب سے اہم سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان فوج غزہ جائے گی؟ بورڈ آف پیس کے تحت ایک بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس ISF بنائی جا رہی ہے، جس کی قیادت امریکہ کرے گا۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ اس فورس میں شامل ہوتا ہے تو اس کا کردار خالصتاً امن فوج یعنی پیس کیپنگ ہوگا۔ پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے یا ڈس آرمامنٹ جیسی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے گا۔ تو سامعین، یاد رہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے سب سے بڑے فوجی دستے بھیجنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 60 برس میں 41 مشنز میں 1.5 لاکھ سے زائد پاکستانی فوجی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صرف امریکی رہنماؤں سے ہی نہیں بلکہ دیگر 20 ممالک کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جس میں بحرین کے بادشاہ، آذربائیجان کے صدر، ازبکستان، قازقستان اور انڈونیشیا کے صدور سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ مسلم ممالک نے غزہ کے مسئلے پر متحدہ موقف اپنانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور سامعین، یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دنیا کے کئی حلقے اس بورڈ کو تنقید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ادارہ امریکی قیادت میں چل رہا ہے اور اس میں فلسطینیوں کی نمائندگی محدود ہے۔ اور سامعین، کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس طرح کے متوازی ادارے اقوام متحدہ کی اتھارٹی کو کمزور کر سکتے ہیں، انہیں چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا پاکستان اس پلیٹ فارم کو کشمیر جیسے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے لیے استعمال کرے گا؟ اگرچہ ابھی بورڈ کا فوکس صرف غزہ ہے، لیکن مستقبل میں یہ ممکن بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن میں پاکستان کو خراج تحسین ملا، اقتصادی تعاون کی راہیں کھلیں، لیکن غزہ میں فوج بھیجنے کا معاملہ ابھی واضح نہیں۔ اب تیسرے اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ مستقبل میں پاکستان کے لیے کیا راستے ہیں، کیا یہ محض ڈپلومیسی ہے یا اس سے کوئی ٹھوس فائدہ بھی ہوگا، اور پاکستان کو کن کن خطرات کا سامنا ہے۔ آخری حصہ شروع ہونے والا ہے۔ تیسرے اور آخری حصے میں خوش آمدید۔ اب نظریں مستقبل پر ہیں۔ پہلے ان مواقع پر بات کرتے ہیں جو اس شمولیت سے پیدا ہوئے ہیں۔ سفارتی حیثیت۔ پاکستان کی بطور ایٹمی طاقت اور مسلم ملک عالمی امن میں کردار کی تعریف ہوئی ہے، اس سے پاکستان کا صاف امیج بہتر ہوا ہے۔ نیکسٹ، اقتصادی راہیں۔ امریکہ کے ساتھ معدنیات اور توانائی کے شعبے میں معاہدے امریکہ سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ تجربے کا تبادلہ۔ پاکستان نے دہشت گردیوں کے خلاف جنگ میں جو کاؤنٹر انسرجنسی اور حالات کا جو تجربہ حاصل کیا ہے وہ غزہ جیسے حالات میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اگرچہ ابھی نہیں، لیکن اگر بورڈ کا دائرہ وسیع ہو گیا تو پاکستان کشمیر کا مسئلہ بھی اس فورم پر اٹھایا جا سکتا ہے، جس سے بھارت پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہر موقع کے ساتھ کچھ خطرات بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان غزہ میں فوج بھیجتا ہے اور صورتحال خراب ہوتی ہے تو پاکستانی فوج تنقید کی زد میں آ سکتی ہے۔ عرب ممالک بھی اس حوالے سے محتاط ہیں۔ پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلق تو نہیں،
اس بورڈ میں شرکت کو بعض حلقے اسرائیل کے ساتھ تعاون سے تعبیر کر سکتے ہیں، حالانکہ پاکستان نے فلسطین کی حمایت میں واضح بیان دیا ہے۔ پاکستان میں بعض سیاسی حلقے حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں کہ وہ امریکی ایجنڈے پر چل رہی ہے، اور پاکستان کو بہت محتاط رویہ اپنانا ہوگا تاکہ وہ اقوام متحدہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو کمزور نہ کرے۔ اور سامعین، بورڈ آف پیس کا سب سے بڑا وعدہ غزہ کی تعمیر نو ہے۔ امریکہ نے $5 ارب دینے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے تعمیر نو کا ایک کثیر ارب ڈالر کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ پاکستان نے ابھی تک مالی امداد کا اعلان نہیں کیا، لیکن اس نے انسانی بنیادوں پر امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان اس بورڈ میں یہ موقف اپنا سکتا ہے کہ تعمیر نو کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو سیاسی خود مختاری بھی ملنی چاہیے۔ دوستو، اس طویل ویڈیو میں ہم نے بورڈ آف پیس کو جانا کہ بورڈ آف پیس کیا ہے اور اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے۔ بورڈ آف پیس ایک امریکی قیادت میں نیا عالمی امن ادارہ ہے جو غزہ سے شروع ہو کر دنیا کے دیگر تنازعات تک جانا چاہتا ہے۔ پاکستان نے اسے سفارتی کامیابی کے طور پر لیا ہے اور اسے عالمی سطح پر اپنی اہمیت بڑھانے کا موقع سمجھا ہے۔ واشنگٹن میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کی تعریف ہوئی، اقتصادی تعاون کی راہیں کھلیں اور غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا۔ خطرات بھی کم نہیں۔ غزہ میں فوج کی ممکنہ شرکت، اسرائیل لابی کا دباؤ اور اندرونی سیاست اس سفری کامیابی کو چیلنج کر سکتی ہیں۔ آخر میں پاکستان ایک تجربہ کار ملک ہے۔ اقوام متحدہ کے پرچم تلے اس نے دنیا کے کونے کونے میں امن قائم کیا ہے۔ اب اس تجربے کو ایک نئے فورم پر استعمال کرنے کا موقع ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے اصولوں پر قائم رہے، یعنی کشمیر اور فلسطین پر واضح موقف اور عالمی امن کا عملی کردار اپنائے۔ اور سامعین کرام، وہ کون سے ممالک ہیں جو شامل نہیں ہوئے؟ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون اس بورڈ کا حصہ بننے سے گریز کر رہا ہے۔ فرسٹ آف آل، یورپین یونین، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ناروے، سویڈن، سلوینیا اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں۔ اور دوسرے اتحادی جن میں کینیڈا آتا ہے، آسٹریلیا آتا ہے، نیوزی لینڈ، جاپان، جنوبی کوریا، سنگاپور، تھائی لینڈ اور بھی غیر جانبدار جن میں ویٹیکن سٹی آتا ہے، اور غیر فیصلہ شدہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں چین آتا ہے، روس، برازیل اور بھارت۔ چین اور روس کی اس میں شمولیت نہ ہونا اس بات کی یہ تائید کرتا ہے کہ یہ امریکہ کے اس فیصلے سے تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں۔ انکار کی سب سے بڑی وجوہات کون سی ہیں؟ یہ ممالک محض ضد کی وجہ سے شامل نہیں ہو رہے، بلکہ ان کے پاس ٹھوس قانونی، اصولی اور حکمت عملی کی بنیادوں پر دلائل موجود ہیں۔ آئیے ان وجوہات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سامعین، یورپی ممالک اور کینیڈا کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے متبادل کے طور پر ابھر رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کا واضح اعلان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ بورڈ آف پیس اقوام متحدہ پر نظر رکھے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ صحیح طریقے سے کام کرے۔ یہ بیان اقوام متحدہ کی بالادستی ماننے والے ممالک کے لیے ناقابل قبول ہے۔ پھر آتا ہے ویٹیکن کا موقف۔ ویٹیکن کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے صاف کہہ دیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بحرانی صورتحال کو سب سے بڑھ کر اقوام متحدہ کو ہی سنبھالنا ہوگا۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت بنا ہے، لیکن اس کے چارٹر میں غزہ کا نام تک نہیں، اور اسے دنیا کے کسی بھی تنازع میں مداخلت کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ یہ بورڈ کوئی جمہوری ادارہ نہیں ہے، اس کا ڈھانچہ ایک شخص پر مرکوز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بیشتر فیصلوں پر ویٹو کا اختیار حاصل ہے، جو بین الاقوامی اداروں کی تاریخ میں بے مثال ہے، اور ٹرمپ اس ادارے کے تاحیات چیئرمین رہیں گے، چاہے وہ صدر نہ بھی رہیں۔ یہ کسی بھی جمہوری ملک کے لیے تسلیم کرنا مشکل ہے۔ چارٹر میں یہ واضح ہے کہ کوئی رکن چارٹر کے کسی شق پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ شرکت کا مطلب ہے ہر شرط ماننا۔ یورپی یونین کے انسٹیٹیوٹ فار سیکیورٹی اسٹڈیز کا کہنا ہے کہ اگر یورپی ممالک شامل بھی ہو جاتے ہیں تو چیئرمین ان کے موقف کو اوور رائڈ کر سکتا ہے۔ ایسے میں شامل رہنا زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
اور مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب ادا کرنے کی شرط بھی ہے۔ یہ رقم کسی بھی ملک کے لیے معمولی نہیں، خاص کر ان ممالک کے لیے جو اپنے بجٹ کا حساب رکھتے ہیں، اور یہ بھی واضح نہیں کہ یہ رقم کہاں جائے گی، کیسے خرچ ہوگی۔ امریکی سینیٹر ایڈ مارکی نے اسے غیر شفاف اور غیر جواب دہ ادارہ قرار دیا ہے۔ امریکہ میں ہی ڈیموکریٹک سینیٹر نے اس بورڈ پر شدید تنقید کی ہے کہ اس میں آمرانہ حکومتوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ سینیٹر ایڈ مارکی کے مطابق بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو جیسے آمر کو شامل کرنا آزاد دنیا کی توہین ہے۔ انہوں نے اسے بورڈ آف پیس کی بجائے بورڈ آف بلیز یعنی ظالموں کا بورڈ کا نام دے دیا ہے۔ مغربی ممالک کے لیے یہ صورتحال انتہائی شرمناک ہے کہ وہ ایسے بورڈ کا حصہ بنے جہاں پیوٹن اور لوکاشنکو جیسے رہنما بھی ہوں، جبکہ یوکرین میں جنگ جاری ہے۔ یہ بورڈ غزہ کی تعمیر نو اور انتظامیہ کے لیے بنا ہے، لیکن اس میں فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں۔ القدس اخبار کے تجزیے کے مطابق اس بورڈ میں فلسطینیوں کو ایک سیاسی کمیونٹی کی بجائے انسانی بنیادوں پر ایک مسئلہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون شامل ہوا اور کیوں ہوا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ممالک شامل ہوئے ہیں وہ بھی خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں شامل ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں سعودی عرب، قطر، مصر، ترکی، اردن اور UAE، یہ ممالک غزہ کے قریب ہیں اور فلسطینی مسئلہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ان کے پاس باہر رہنے کا آپشن ہے ہی نہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان، انڈونیشیا، آذربائیجان، یہ ممالک مسلم امہ کا حصہ ہیں اور فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کمرے کے اندر رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ فلسطینیوں کے مفادات کی حفاظت کر سکیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سامعین، دنیا کے بیشتر ممالک نے اس بورڈ کو سائن نہیں کیا کیونکہ یہ اقوام متحدہ کا متبادل بن رہا ہے، اور زیادہ تر ممالک اقوام متحدہ کے نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک اس بورڈ کو سائن نہیں کیا کیونکہ یہ اقوام متحدہ کا متبادل بن رہا ہے، اور زیادہ تر ممالک اقوام متحدہ کے نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ غیر جمہوری ہے۔ ایک شخص یعنی ٹرمپ کے پاس تمام اختیارات ہیں، تمام ویٹو ٹرمپ کے پاس ہے۔ یہ مہنگا ہے، $1 ارب فیس اور کوئی شفافیت بھی نہیں۔ یہ اخلاقی طور پر گر گیا ہے۔ آمرانہ حکومتوں کو دعوت دے کر یہ فلسطینیوں کو نظر انداز کر رہا ہے جن کے مستقبل کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا اور جاپان جیسے قریبی اتحادی بھی صرف مبصر بن کر بیٹھے ہیں، باقاعدہ رکن نہیں بنے۔ اور سامعین، کیا بورڈ آف پیس کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ امکان بہت کم ہیں، لیکن پاکستان کی کوشش جاری ہے۔ بورڈ آف پیس کا چارٹر کھلا ہے۔ اس میں صرف غزہ کا نام نہیں لکھا بلکہ تنازعات سے متاثرہ یا خطرہ والے علاقوں میں امن قائم کرنا مقصد بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کو ایجنڈے پر لانا قانونی طور پر ممکن ہے۔ بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار اس وقت شدید تشویش میں ہیں۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے اسے بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا۔ سابق بھارتی سفیر جینت پرساد نے خبردار کیا ہے کہ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں امریکہ کے تعلقات کو دوبارہ ہائفینیٹ کر دیا اور کشمیر پر بھارت منصفانہ سلوک کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ بھارتی سفیر رنجیت رائے کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے ٹرانزیکشنل اپروچ سے انصاف کی امید بیکار ہے۔ اور سامعین، ٹرمپ نے بارہا کشمیر پر ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی۔ مئی 2025 کے پاک بھارت تنازع کے بعد ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک ایٹمی جنگ روکی۔ جون 2025 میں انہوں نے کہا، میں سب کچھ حل کر سکتا ہوں، میں تمہارا ثالث بنوں گا۔ خود کو عالمی امن کا علمبردار پیش کرنا ٹرمپ کا پسندیدہ انداز ہے، اور پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی اس بورڈ سے کئی امیدیں وابستہ ہیں۔ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانا، ترکی جیسے ممالک کی حمایت، ٹرمپ کا نوبل پرائز کا شوق۔ جیسے کہ ٹرمپ امن کا نوبل انعام چاہتے ہیں، وہ کشمیر جیسے پرانے تنازع کا حل انہیں وہ شہرت دے سکتا ہے۔ اور سامعین، اس میں کچھ رکاوٹیں اور حقیقت بھی ہے۔ بھارت کا سخت موقف ہے۔ بھارت نے ہمیشہ تیسرے فریق کی مداخلت مسترد کی ہے اور کشمیر کو داخلی معاملہ قرار دیا، یعنی انٹرنل پرابلم۔
वीटो पावर बोर्ड में ट्रंप को वीटो पावर हासिल है और वो जिस पार्टी को चाहेंगे हिमायत करेंगे। माहरीन का कहना है कि ट्रंप आमतौर पर स्टेटस को या मजबूत पार्टी की हिमायत करते हैं। इस वक्त कश्मीर पर भारत मजबूत पोजीशन में है। इक्तिसादी मफाद, ट्रंप के लिए भारत एक बड़ी मार्केट है जबकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर है। ट्रांजैक्शनल अप्रोच में भारत से ज़्यादा फ़ायदा है। और सबसे बड़ा ख़तरा, माहरीन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान की इस उम्मीद में सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि पाकिस्तान गलती कर सकता है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यही सोच सकती है कि अगर बड़ा दहशतगर्द हमला कर दिया जाए और भारत जवाबी कार्रवाई करे तो ट्रंप मजबूरन सालसी करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फ़िलहाल रोका गया है, मतलब वाज़ेह है अगर हमला हुआ तो जवाब होगा। क्या बोर्ड ऑफ पीस कश्मीर हल करेगा? कानूनी तौर पर तो मुमकिन है, चार्टर में गुंजाइश मौजूद है, सियासी तौर पर इंतहाई मुश्किल क्योंकि भारत सख्त मुखालिफ है। ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप अपने मफाद में फैसला करेंगे। भारत से उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। पाकिस्तान की कोशिश वो ज़ाहिर बात है जारी रहेगी। दोस्तों, हकीकत ऐसी है कि पाकिस्तान ने बोर्ड में शामिल होकर अपनी पोजीशन तो मजबूत कर ली है, अब वो कमरे में मौजूद है, लेकिन कश्मीर का हल अभी भी दूर की बात है। ये एक लंबा खेल है और पाकिस्तान ने बस पहला कदम उठाया है। क्या ये बोर्ड ऑफ पीस कामयाब होगा? क्या पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा पाएगा? वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन की इस मीटिंग में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को गज़ा में फ़ौज भेजनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कल, आज और कल की ऐसी ही मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो।